بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ہمارے آج کے مہمان مکرم ہیں ناظرین، ایڈیٹر لٹریری بک سیریل نقاط، غزل و نظم کے شاعر، تنقید نگار، تجزیہ نگار، مضمون نگار، مرتب، ماڈریٹر، گیسٹ اسپیکر اور لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، جناب قاسم یعقوب۔ ہمارے ممدوح کی اب تک منظر عام پر آنے والی کتب ہیں ناظرین: شاخ اردو شعری مجموعہ 2003، ریت پر بہتا پانی نظمیں 2010، اردو شاعری پر جنگوں کے اثرات، تحقیق و تنقید 2011-2015، دیکھ چکا میں موج موج غزلیں 2012، تنقید کی شعریات مجموعہ مضامین 2014، انتخاب نثر انتخاب 2014، عالمی فکشن انتخاب 2015، تاریخ، تہذیب اور سماج انتخاب 2015، پاکستانی ادب 2011، ترتیب و انتخاب 2016، اردو سلینگ لغت 2016، اسلوب اور اسلوبیات کے مباحث، ترتیب و انتخاب 2017، لفظ اور تنقید معانی، تنقید 2017۔ ان کی آنے والی کتب ہیں ناظرین: خالی بدن کی خاموشی میں نظمیں، تنقید اور نیا ادب، اور فن ادارت کے اصول۔ گوناگوں معیاری کانٹینٹ سے آراستہ ایک نہایت وسیع لٹریری بک سیریل نقاط کی اپریل 2006 سے تازہ شمارے 2019 تک تسلسل کے ساتھ اشاعت ہمارے مہمان گرامی جناب قاسم یعقوب کے کریڈٹ پر ہے۔ علاوہ ازیں دور جدید کے پڑھنے والوں اور نئی نسل کے ساتھ ہم قدمی کی خاطر 2 سوشل ویب سائٹ میگزینز، روزن اور گفتگو بھی ہمارے ممدوح رن کرتے رہے ہیں۔ ادبی کانفرنسز، ادبی میلوں اور ورکشاپس میں اکثر و بیشتر ہمارے ممدوح گیسٹ اسپیکر اور ماڈریٹر کے طور پر بربنائے صلاحیت بصد اشتیاق مدعو کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، گلشن ادب میں شاخ شاخ چہکتے، علم و عرفان کے پھول بکھیرتے، اس پیکرے محبت و نیاز سے سلسلہ گفتگو آغاز کرتے ہیں، تاکہ دیگر سوالات کے ساتھ یہ بھی پوچھا جا سکے کہ اے عزیز، اس دور خرابی میں جہاں عشق کے مارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے کہہ کر، ایک کار منصبی سے بھی انصاف نہیں کر پاتے۔ آپ
इतने ढेर सारे काम कैसे कर लेते हैं, और क्यों कर ये बात भी मैनेज हो जाती है कि आपके घर वालों को भी आपकी तवज्जो और वक्त कमा हक़्क़ुहु मुयस्सर आ सके। अस्सलाम वालेकुम कासिम याकूब साहब। वालेकुम सलाम। जनाब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने वाफ़ी नेटवर्क के लिए वक्त निकाला और अपने साथ नशिस्त का मौका दिया आपने। आपका भी बहुत शुक्रिया, और वाफ़ी नेटवर्क का भी, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकूं। कासिम याकूब साहब, वक्त खुश काटने का मशवरा देते हुए रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए, रियाज मजीद साहब का शेर है, और रियाज मजीद साहब का ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। तो मैं इब्तिदा इस बात से करना चाहता हूँ कि फैसलाबाद ने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें काम करने वाली हमने देखा कि पैदा की हैं, और आप भी उनमें शामिल हैं कि बहुत काम किया आपने। तो लेकिन अदबी मरकज़ के तौर पे ये उस तरह मारूफ नहीं हुआ। इसको एक सनती शहर समझा जाता रहा है शुरू से। तो ये एक आम गलतफहमी सी थी कि ये महज एक सनती शहर है, जबकि अमलन ये साबित हुआ कि नहीं, फैसलाबाद तो एक ख़ासा बड़ा अदबी मरकज़ भी है जिसने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हमारी दुनिया अदब को दी हैं। तो आपका ताल्लुक़ वहाँ से है, तो थोड़ा सा अपने वेयर अबाउट्स बताइए और फैसलाबाद का तारुफ भी कराइए। मुझे वो अंजुम सलीमी की एक नज़म की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। लाइलपुर वो शहर है जिसके एक हिस्से में नींद नहीं है, एक हिस्से में ख्वाब बहुत। असल में फैसलाबाद एक तो लाहौर के बहुत करीब रहा जी, और करीब होने से मुराद ये है, एक कल्चरली फैसलाबाद उस तरह ग्रो नहीं कर सका जिस तरह लाहौर या दीगर बड़े मराकज़ थे। तो उस हवाले से भी फैसलाबाद जो है दबा दबा रहा, और वो टैलेंट वो सामने नहीं आ सका। लोग ज़रा सा भी कोई टैलेंट किसी में नज़र आता तो वो लाहौर की तरफ भागता। तो लाहौर फैसलाबाद का फासला बहुत करीब है, फासला बहुत करीब है। लेकिन पिछली 2-3 दहाइयों से फैसलाबाद जो है वो एक बड़ा मरकज़ बन के सामने आया। इसमें डेफिनेटली हमारे जो सीनियर्स हैं, रियाज मजीद साहब, अदीम हाशमी, इफ्तिखार नसीम, इकबाल नवीद, इस सतह के जो लोग थे, इन्होंने बड़ा वहाँ एक कल्चर बनाया। अमीर शाही साहब का ताल्लुक़ भी ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन वहाँ पढ़े। उन्होंने जो अपनी अदबी कैरियर का जो है आगाज़ जो है वो लाइलपुर से किया। तो 70s के अंदर हल्का बाब ज़ौक़ बना। रियाज मजीद साहब उसके बानी जो है जी, उसके रुकन हैं, शवाक बुखारी साहब, अनुर खालिद साहब। तो एक पूरी हिस्ट्री फिर आपको वहाँ से बनती नज़र आती है। तो आगे 80s में आए तो 80s में अशरफ यूसुफ़ी हैं, अंजुम सलीमी हैं, और मकसूद वफ़ा हैं। इस तरह के जी बड़े नाम जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं। भी ग़ालिबन वहाँ से हैं। ये तो बहुत बाद में ये हमारी नस्ल से इनका ताल्लुक़ है। 90s में फिर शाहद अशरफ वगैरह ये लोग सामने आए, सनाउल्लाह ज़हीर। फिर 2000 के बाद वाली जो नस्ल है उसमें हम लोग अली ज़रियून और अमाद अज़हर और मैं और अरशद अज़ीज़ तक, अब ये सारे लोग जो हैं वहाँ बड़ी एक्टिवली वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हल्का बाब ज़ौक़ बहुत एक्टिव है। बड़े बड़े मेले, फंक्शंस, फेस्टिवल्स आपको वहाँ नज़र आएंगे। बड़ा एक कलरफुल आपको लाइलपुर टी हाउस अंजुम सलीमी ने बनाया। इसके अलावा आपको घंटा घर और वहाँ की रौनकें, समनाबाद, नाज़माबाद, तो आपने मुझे भी याद करवा दिया सारा। जी हाँ। तो नुसरत फ़तेह अली ख़ां का सुना है कि एक तरह से ओरिजिनेट ही वहाँ से हुआ, वो बतौर फ़नकार के। मुझे याद आया घंटा घर के कहीं कवालियाँ करने वहाँ वो आए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान का घर भी घंटा घर के बिल्कुल करीब और जंग बाज़ार में जी। और खान साहब अपनी वफ़ात तक वहीं मुकीम रहे। और उन्होंने वहीं से सब ग्रो किया। आप बाहर जाते थे वहीं आते थे। तो एक पूरी गायकी में अगर देखें तो एक पूरी आपको चेन नज़र आएगी।
میرا والے قوال جو ہیں، یا علی عباس تک لڑکا جو ہے ابھی، محسن عباس اور علی عباس، یہ لڑکے جو بھی، تو یہ سارا ایک پورا آپ کو ایک پورا ورثہ، ایک ہیریٹیج آپ کو لائل پور سے نظر آتا ہے. سنگر بھی وہاں سے بہت اچھے سے نکلے. سنگر ہے. اس کے علاوہ آپ تعلیم کے میدان میں آپ دیکھیں، پھر ہاکی کے حوالے سے ایک پورا جو مرکز ہے وہ فیصل آباد ہے. اچھا، ایگریکلچرل یونیورسٹی جو ہے میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے بڑی وہی ہے، یا شاید واحد وہی ہے؟ نہیں، واحد تو نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک پشاور میں بھی ہے، چھوٹے چھوٹے کالجز ہیں، لیکن یونیورسٹی صرف 2 ہی ہیں. اور یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایشیا کی چند بڑی یونیورسٹیز میں ایگریکلچر کے حوالے سے تو بڑی ان کی پروڈکشن ہے، بڑی ان کی بہت کافی ہے. کئی انوویشن جی، سبزیوں میں، پھلوں میں آپ کو طرح طرح کی جو ہے انوویشنز ان کی نظر آتی رہتی ہیں. اور شہر کے اندر بالکل مڈ میں بہت بڑا رقبہ جو ہے لائل پور یہ ایگریکلچر یونیورسٹی کا وہاں نظر آتا ہے. ٹیکسٹائل کے حوالے سے بھی مشہور ہے یہ، ٹیکسٹائل کے حوالے سے مانچسٹر کہلاتا ہے. مانچسٹر اب تو بلکہ مانچسٹر کے سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ فیصل آباد لائل پور میں ہے. تو اب شہر میں تھی پہلے، اب شہر سے باہر کھوڑیاں والا اور اس نواب میں جو ہے پورا انڈسٹریل زون بن گیا ہے. تو ایک بڑا جو پاکستان کی جو بڑی پروڈکشن ہے ٹیکسٹائل کی وہ لائل پور شہر سے جاتی ہے. ادب کے حوالے سے بھی اب وہاں روز بروز چرچا اور ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. جی بالکل، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہاں انجم سلیمی تک، مقصود وفا اور انجم سلیمی تک بڑے نام جو ہیں ابھی بھی شہر میں اٹیچ وہیں رہتے ہیں. وہ میلے، کلچر، ایک پوری ایکٹیویٹیز تھیٹر کے حوالے سے. اور ایک مطلب آپ کو ہر بڑا فنکار جو ہے اس کو یا وہ وہاں سے سند لیتا ہے یا وہاں جاتا ہے یا وہاں سے اس کا تعلق ہے. تو ایک بڑا ایک رچ کلچر وہاں سے. تو ہم جب چھوٹے تھے تو مطلب نئے میں نے ایف ایس سی کے بعد میں نے جب میں گریجویشن میں آیا تو میں نے لکھنا شروع کیا. تو پھر ہم نے حلقہ باب ذوق میں، جو پراپر فیصل آباد ہے وہیں آپ کی پیدائش؟ جی، میری جسے وہ کہتے ہیں جمپل وہی کی ہے سارا. میں نے اسی شہر میں میری باٹ اپ ہوا. اور جی میری تمام ایجوکیشن جو ہے اچھا گڈ فیصل آباد سے ہے. اچھا. تو فیصل آباد تو پھر جب ہم آپ کے کام کو دیکھتے ہیں، بہت حیران کن کام، اور کام کا والیوم آپ کا اتنا زیادہ ہے، اس میں ویرائٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو پھر یوں کہیے نا کہ بعض جو شخصیتیں ہیں وہ جو اپنا وطن ہے وہ اس کی شہرت کو بام عروج پر لے جاتی ہیں. تو میں اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں آپ کے کام کو دیکھنے کے بعد کہ آپ نے یقیناً فیصل آباد کے نام کو بہت اونچا کیا ہے. آپ کے کام کی جب میں وسعت دیکھتا ہوں تو اس حوالے سے تو یہ جو اتنا آپ کو کام کا لبقہ ہوا اور آپ اتنا کام کر سکے، یہ تو بڑا خشک سا کام ہے. یہ تو کیسے آپ نے آئے، کیسے ادھر؟ وہ میرا ہی ایک شعر ہے، تیز بارش میں اٹھا لایا ہوں سامان سفر، خوب مجھ کو انجام کا ڈر ہوتا تو گھر میں رہتا. کیا کہنے. تو آپ خود فیصلے کرتے ہیں. آپ کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو راستہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں، انہیں مواقع نہیں ملتے. تو الحمدللہ مجھے ویسے اس حوالے سے کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ مجھے فیصل آباد میں بھی اچھے برینز جو تھے اس شہر کے میں ان کے ساتھ رہا. پھر شہر سے باہر آیا تو تعلق تو نہیں میرا ختم ہوا، شہر سے ابھی تک موجود ہے. تو باہر آ کے بھی مجھے اچھے برینز، اچھے لوگ، اچھے تخلیقار ان کی. اسلام آباد کب آپ نے ہجرت کی، ادھر کب تشریف لائے؟ میری 2006 میں میری یہاں میں نے ایف پی ایس سی میں نے کر کے یہاں ایک کالج، فیڈرل گورنمنٹ کالج میں آیا. اور یہاں میں 11-12 سال وہاں رہا. اب میں ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہوں. تو مطلب میرا 12-13 سال سے تعلق جو ہے اسلام آباد سے ہے. لیکن میں نے کئی لوگ تو ابھی بھی فیصل آباد جا کے مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شہر میں آئیں آپ سے ملنے. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں تو 12 سال سے اسلام آباد میں رہتا ہوں. تو میں مطلب میری مسلسل اٹیچمنٹ جو ہے شہر سے موجود ہے. اور میں نے اسلام آباد، میرا مثلا رسالہ جو ہے میں یہیں سارا کمپائل کرتا ہوں.
لیکن میں اس کی جو ڈاک ہے یا سارا جو اس کے انتظامی امور ہوتے ہیں سارے، وہ سارے فیصل آباد سے ہوتے ہیں. تو میں نے کہہ لیں کہ اس طرح ایک اس کے شاعر سے وابستگی رکھی ہوئی ہے. اچھا، شاعری آپ نے کب شروع کی؟ شاعری میں وہ نہیں کہوں گا، اکثر میں سنتا ہوں کہ میں بچپن سے مجھے شوق تھا اور میں یہ شعر پڑھتا تھا. مجھے بالکل شوق نہیں تھا. شوق کیا تو دور کی بات، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. میرے والد صاحب جو تھے وہ میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے، تو ہمارے گھر کا سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے. میرے بھائیوں بہنوں نے سب نے میتھمیٹکس پڑھا. انجینئرنگ، میرے بھائی سارے انجینئرنگ سے آپ نے بھی پڑھا؟ میں نے بھی ایف ایس سی تک جو ہے وہ میتھمیٹکس پڑھا. پھر میں کامرس میں آ گیا. میرا بڑا بھائی جو ہے کامرس سے وابستہ ہے. یہ فرمائیے کہ میتھمیٹکس جو آپ نے پڑھا تو ایف ایس سی تک آپ نے پڑھا، جی، تو اس حد تک آپ نے اس میں مہارت حاصل کر لی کہ طول شب فراق کو ناپ سکیں؟ نہیں، اس میں وہ میتھمیٹکس سے تو نہیں ماپا جاتا. اچھا، تو وہ ماپا جاتا ہے تو پھر دعویٰ بہت بڑا ہے ضرورت ریاضی نہیں میں تھی. آپ کو. وہ ایک صاحب کا شعر ہے کہ دعویٰ بہت بڑا ہے ریاضی میں آپ کو، طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے. میں اس حوالے سے اچھا جی، بالکل مجھے آ گیا تھا، مجھے یاد آ گیا. دیکھیے میتھمیٹکس جو ہے وہ فارمل لاجک کے ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ لٹریچر تو ایک آپ کی اسپرچل جو ہے، ایک آپ کی اسپرچل لاجک کہہ لیں. تو آپ فرما رہے تھے کہ شعر کہنے کا آغاز جو ہے میں نے پوچھا تھا، وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے گریجویشن سے سٹارٹ کیا. جب میں بی کام میں کامرس کا طالب علم تھا تو اس وقت مجھے لکھنے کا شوق پڑا. اور پھر میں نے ایک تو ہوتا ہے نا کہ لکھنا، نثر لکھنا، جی، ایک ہوتا ہے شعر. یہ ان میں اختلاف ہے، یعنی اس انداز سے کہ اس کے لیے طبیعت کا موضوع ہونا بڑا ضروری ہے شعر کہنے کے. جی. تو وہ آپ نے کب محسوس کیا کہ آپ کے بس وہ میری گریجویشن سے ہی ہوئی. اس سے پہلے بڑا عجیب سا اتفاق ہے، میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا کہ میں اسی کالج میں تھا جہاں میرے والد صاحب وائس پرنسپل تھے، پروفیسر تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک ٹیچر تھے عظمت اللہ صاحب ہمارے کالج میں، وہ بڑے پاپولر پرسنالٹی تھے. ان کے بھائی عصمت اللہ صاحب، دونوں بڑے بھائی، بڑے نام ہیں. تو میں نے کہا کہ میں عظمت اللہ صاحب سے پڑھنا چاہتا ہوں. تو ابو نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر چلے جاؤ، اگر تمہیں شوق ہے تو میں انہیں کہہ دیتا ہوں. تو اس کی انرولمنٹ جو ہوتی تھی وہ پہلے میں نے ادھر سے کٹوا دی میری اپنی کلاس سے. تو وہ 2 سال تک پھر ایک ہی ٹیچر پڑھاتا تھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. اور وہ آپ اس کے پاس انرول ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کے کاٹ کے تو مجھے عظمت اللہ صاحب کے پاس انرول کرا. عظمت اللہ صاحب کے پاس میں صرف 3 دن گیا. ان کے 3 دن کے بعد ان کی ٹرانسفر ہو گئی وہ اسلام آباد کالج میں. تو میرا اب نام ادھر بھی نہیں رہا. جو نیا ٹیچر آیا تو اس نے بھی نہیں لکھا. تو میں یوں 2 سال میں اردو کی کسی کلاس میں نہیں گیا. میں نے اردو پڑھی نہیں اور میں وہ موج کرتا رہا اور میں نے ابو کو بتایا نہیں. اور وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اچھا لگتا تو اچھا لگ رہا تھا. اور میں نے کہا ٹھیک ہے. تو نہیں تو میں نے تو کوشش کی تھی. لیکن یہ ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ پھر گریجویشن میں آ کے مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں لکھ سکتا ہوں یا مجھے لکھنا چاہیے. اور پھر میں دوستوں کو سناتا اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں. اور پھر میں نے عروض سیکھنا شروع کر دیا. شاہد اشرف صاحب نے بہت کوآپریٹ کیا فیصل آباد، میرے ابتدائی اساتذہ میں شامل رہے. تو پھر حلقہ رباب ذوق میں ریاض مجید صاحب سے، شبیر قادری صاحب سے، سعید احمد صاحب، ان لوگوں سے پھر وہ بڑی وہاں گفتگویں رہتی، رہنمائی کرتے تھے. پھر بعد میں انجم سلیمی اور مقصود وفا، یہ نام میں ان کے بہت قریب رہا. تو یوں ایک یہ ان دنوں نے رسالے نکال رہے تھے، افرینش اور خیال دونوں ان کے پاس تھے، ان دونوں کے پاس. تو یوں ایک بڑا اچھا ماحول فوری مل گیا. جی اچھا، اس وقت کی کوئی ایسی نظم یا غزل کوئی آپ کے ذہن میں ہو اگر آپ سنانا چاہیں، یا کوئی اور سنانا چاہیں؟ یا آپشن ہے آپ کا، ممکن ہے اس وقت یاد نہ ہو تو کچھ اور سنا دیجیے تاکہ شاعری بھی ساتھ ساتھ چلے. میں بالکل جی ہاں اسی دور کی چلے میں آپ کو. جی. میں نے بھی سینہ ہوادار بنا رکھا ہے، میں نے بھی سینہ ہوادار بنا رکھا ہے، میں نے بھی سینہ ہوادار بنا رکھا ہے، آنکھ کو روزنے دیوار بنا رکھا ہے. کیا بات، کیا بات. آنکھ کو روزنے دیوار بنا رکھا ہے، پیڑ نے روٹھے ہوئے موسم گل کے غم میں.
پیڑ نے روٹھے ہوئے موسم گل کے غم میں شاخ کو دستے آزادار بنا رکھا ہے. پیڑ نے روٹھے ہوئے موسم گل کے غم میں شاخ کو دستے آزادار بنا رکھا ہے. سنگ خواہش کبھی دریا کے حوالے نہ کیے. سنگ خواہش کبھی دریا کے حوالے نہ کیے. پھینکنے کے لیے کوہسار بنا رکھا ہے. پھینکنے کے لیے کوہسار بنا رکھا ہے. سنگ خواہش کبھی دریا کے حوالے نہ کیے. پھینکنے کے لیے کوہسار بنا رکھا ہے. میں نے کاغذ کی زرہ جسم پہ پہنی ہوئی ہے. میں نے کاغذ کی زرہ جسم پہ پہنی ہوئی ہے اور قلم ہاتھ میں تلوار بنا رکھا ہے. میں نے کاغذ کی زرہ جسم پہ پہنی ہوئی ہے اور قلم ہاتھ میں تلوار بنا رکھا ہے. سانس لینا بھی میرے واسطے ناجائز ہے. سانس لینا بھی میرے واسطے ناجائز ہے. خود کو یوں میں نے گنہگار بنا رکھا ہے. وہی منظر جو ادھر پھیلا نظر آیا تھا. وہی منظر جو ادھر پھیلا نظر آیا تھا وہی اب جھیل نے اس پار بنا رکھا ہے. وہی اب جھیل نے اس پار بنا رکھا ہے. وہی منظر جو ادھر پھیلا نظر آیا تھا وہی اب جھیل نے اس پار بنا رکھا ہے. آنکھ کو روزنے دیوار بنا رکھا ہے. جی اچھا جناب قاسم یعقوب صاحب، مائکرو فکشن جو ہے اس کا آج کل چرچا بھی بہت ہے، اس کے حق میں بھی بہت سے دلائل آ رہے ہیں، اس کے خلاف بھی بہت سے احباب لکھ رہے ہیں. تو مجھے کچھ ایسا میں دیکھتا ہوں بعض چیزوں کو کہ بریوٹی از دا سول آف وٹ کہا جاتا ہے کہ اختصار جو ہے اصل میں وہ سول آف وٹ ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا اگر میں اپنے طور پہ سوچوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تھے وہ تو 2-3 منٹ سے زیادہ آپ کی گفتگو نہیں ہوتی تھی. ان لائک ہمارے آج کے جو لوگ یعنی گفتگو کرتے ہیں دینی موضوعات پر 2-3 منٹ سے زیادہ آپ کی گفتگو ہوتی ہی نہیں تھی. اور سب سے بڑا جو آپ کا خطبہ ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے اور وہ 10 منٹ کا ہے. اچھا اب ہم اس کو اگر اس طرح سوچیں کہ اتنی مختصر گفتگو کر کے آپ نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا. گویا وہ مختصر گفتگو مؤثر بہت تھی اور ایک بطور اصول بھی ہم کو اگر ہم دینی نقطہ نظر سے دیکھنے والے ہوں نظر ڈالیں تو ادھر سے ہم کو یہ گائیڈنس ملتی ہے کہ جو مختصر گفتگو ہے وہ بہت بڑا انقلاب پیدا کرتی ہے اور آدمی کو بہت اونچا لے جاتی ہے. تو اس میں سوچتا ہوں کہ اگر اس کو تناظر میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی چیز کم الفاظ میں لکھی گئی ہے تو وہ شاید زیادہ مؤثر ہو. اس کو جو آدمی یوں کہیے کہ اس کے لیے پیلیٹیبل بھی ہوتی ہے، سنتا بھی ہے، اس کو ذوق و شوق سے آدمی پڑھ بھی لیتا ہے. اور طویل چیز جو ہے اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا آدمی کی طبیعت بور بھی ہو سکتی ہے. تو اس پہ آپ فرمائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے مائکرو فکشن کے حوالے سے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مائکرو فکشن جو ہے آج کل اردو میں زیر بحث ہے اور بہت لکھا جا رہا ہے اور اس کی مخالفت میں اس کی حق میں بہت سی بحث مباحث آ رہے ہیں. میں نے بھی لکھا، امیر شاہی صاحب نے بھی ریسنٹلی لکھا ایک آرٹیکل. چیزیں نظر آتی رہتی ہیں اور تحسین گیلانی صاحب جو ہیں برے والا سے وہ بڑا اس کے حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اصناف پہ بحث کرتے ہوئے ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں اصناف کی. ہم ایک صنف کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس صنف کی پولیٹکس کو نہیں دیکھتے. اس کی جو پولیٹکس ہیں، اس کے جو پرنسپلز ہیں، اس کی جو ڈائمینشنز ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں کہ جی غزل جو ہے وہ ہمیں اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ فوری سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ بہت اور جلدی اثر انداز ہم پر ہوتی ہے. اور ناول کون پڑھتا رہے لہذا ناول اچھا نہیں.
ناول اتنا لمبا پڑھے اور اس پتہ بھی نہ چلے اس میں کیا لکھا ہے اور کہانیاں جوڑی ہوئی. اگر ہم اس طرح کمپیریٹیولی دیکھیں گے چیزوں کو، اصناف کو، تو ہمیں ایک چیز چھوٹی لگے گی، ایک بڑی لگے گی. پولیٹکس پہ بہت اچھی بحث جو ہے شمس امان فاروقی نے کی اور ہمیں بتایا کہ اصناف کو ان کی پولیٹکس میں جا کے دیکھا جائے اور تلاش کیا جائے. یعنی جو اس کی ڈائمنشن آپ نے جو چاک آؤٹ کرنی ہے وہ اس کی پولیٹکس سے اس کی مدد رہنمائی لی جائے، بجائے کہ ہم دیکھیں کہ افسانہ جو ہے وہ اس لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت محدود ہوتا ہے، زمان و مکان کی قید میں ہوتا ہے اور صرف ایک واقعے پہ منحصر ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر بڑی بات نہیں کی جا سکتی. اور ناول میں بہت بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، لہٰذا ناول بڑی صنف ہے اور افسانہ چھوٹی صنف ہے. یہ میرے خیال میں اس طرح نہیں دیکھا جانا. مائکرو فکشن کا بھی اور فلیش فکشن کا بھی یہ مسئلہ ہوا کہ اس کو بھی افسانے کے تناظر میں دیکھا جانے لگا اور ناول کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. ناول ایک بڑے ایکسپیرینس کو ڈیفینیٹلی پیش کرتا ہے اور آپ کی جو تجربات ہیں وہ ناول میں زیادہ کھل کے سامنے آتے ہیں اور اس کے سے کم جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے فکشن، شارٹ فکشن میں. پھر فلیش فکشن کی باری آ جاتی ہے. تو یوں اس طرح اگر گریجولی دیکھیں گے تو ایک چیز لامحالہ آپ ایک چیز بڑی کر دیں گے یا اس میں ایک ترتیب کرونیکلی آرڈر خود بخود بنتا جائے گا. ایک چیز بڑی ہوگی ایک چھوٹی ہوگی. تو میرے خیال میں اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہر چیز اپنی صنف جو ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہی صنف کے بطن سے نکلتی ہیں اور اس بطن سے نکل کے وہ اپنی ڈومین بنا لیتی ہیں اور اپنے پرنسپلز، اپنی گرامر بناتی ہیں، اپنی اس کی لمیٹیشنز، اس کی اثر انداز ہونے کی، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے ادبی لٹریری وہ اور اس کی جو پولیٹکس ہے وہ ساری اپنی ڈومین بنا لیتی ہیں. تو مائکرو فکشن کی اپنی ڈومین ہے، بہت خوبصورت اس کے اندر اظہار ہوئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں اور بہت خوبصورت ایکسپریشن ہوئے ہیں. میں نے باقاعدہ روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. ایسی سی خوبصورت باتیں ہیں. مجھے مبشر زیدی صاحب نے جیسے جو مائکرو فکشنز جو لکھتے رہے ہیں جنگ میں، مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس، بچے اور اپنے ریلیٹیوز، دوست، احباب واٹس ایپ پہ ان کے آتے تھے کہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بات کی ہے. اب اگر ہم اس کو اس طرح ماپیں کہ جی وہ نیر مسعود کے افسانے نہیں ہیں، آصف فرقی کے اس میں افسانوں جیسی ٹچز نہیں ہیں اس میں، تو پھر ہم اس کے ساتھ میرے خیال میں زیادتی کریں گے. مائکرو فکشن آج کی ضرورت بھی ہے، ایک نئی صنف ہے اور اس کے اندر جو اس کی خوبصورتی ہیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز، بہت مشکل ہوتا ہے چھوٹا ایکسپیرینس تلاش کرنا اور اس کو پیش کرنا. آپ ایک ایسے ایکسپیرینس کو جو بہت چھوٹا ہو، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے لوگوں نے بہت عام سے ایکسپیرینس اپنے لٹریری ایکسپیرینسز کو اپنے فن اور آرٹ کی بنیاد پر بڑا بنا کے پیش کیا. یہاں ایسی کوئی گنجائش نہیں فلیش فکشن میں. فلیش فکشن میں آپ نے بڑا ایکسپیرینس ہی پیش کرنا ہے، ادروائز وہ خام رہ جائے گا، را رہ جائے گا. تو آپ نے را کو بڑا بنا کے پیش کر، آپ کا را بڑا ہوگا تو وہ بڑا نظر آئے گا، ورنہ وہ رہ جائے گا. تو اس طرح بہت اچھے اچھے ایکسپیرینسز آئے ہیں. ہمارے ینگرس اگر اس طرف آ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہیں سے وہ جمپ کرتے ہیں پھر شارٹ فکشن بڑے ایکسپیرینسز کی طرف. اگر آپ کہتے ہیں اس کو چھوٹا ایکسپیرینس ہے تو ان کو آنے دیں، وہ لکھیں گے، پھر وہ بڑے ایکسپیرینسز کی طرف وہ جائیں زندگی کی، یا ملٹی ایکسپیرینسز. میں تو صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑا ایکسپیرینس وہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے. میں ایسے اگر شارٹ کر دوں کہ وہ ملٹی ایکسپیرینسز ہیں ناول میں، فکشن میں، شارٹ فکشن میں، اور یہاں چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز ہیں اور وہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے ہوئے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مبشر زیدی صاحب کی میں ایک کہانی کا صرف چھوٹا سا آپ کو سنا دوں اس کا کانٹینٹ. کہ 3 بھائی بیٹے ہوتے ہیں ایک آدمی کے، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ کر دیں، ہمیں علیحدہ کر دیں. باپ بہت کوشش کرتا ہے کہ بیٹے اکٹھے رہو. باپ نے ان کو بڑی کوشش کی کہ ان کو میں اکٹھا رکھوں، وہ نہیں رہتے. بالآخر ہوتا یہ ہے کہ باپ فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ گھر بیچ رہا ہوں.
اب یہ 100 ورڈز کی کہانی ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو علیحدہ کر دیتا ہوں. پراپرٹی سیل کر رہے ہیں اس دن بیٹھ کے, اور وہ سیل ہو جاتی ہے, اور جس شخص نے خریدی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ گھر کیوں خریدا؟ اس نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں, وہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. وہ کیوں بیچ رہا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں وہ اکٹھے نہیں رہنا چاہتے. وہ جو خرید رہا ہے وغیرہ, میرے 3 بیٹے ہیں, وہ بہت ضد کرتے ہیں کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے. یہ ایسا ایکسپیرینس ہے, میں جب سنا, میں دیکھا, میں نے بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پوری لکھی, کوئی 35-40 کہانی میں نے اس طرح اکٹھی کر لی. وہ پوری فضا میں رہا اور میں ڈھونڈتا رہا کہ کہاں کہانی پڑی ہوئی ہے, اور چھوٹے سے ایکسپیرینس میں ایک بہت بڑی کہانی پڑی ہوئی. اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہانی کو ڈھونڈنا, کسی سڑک پر پڑی ہوئی, کسی گھر میں, کسی کریکٹر میں, کسی شاپ پر, کسی رکشے, کسی بازار میں, اس کہانی کو اکٹھا کر کے اس کو کسی پیج پہ لے آنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے, اور اس کو اس کی ڈومین میں دیکھا جائے. مورخیز نے کہانیاں لکھیں, منٹو سے لے کے منشا یاز صاحب نے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز کیے, اور وہ بہت شاندار, بڑے خوبصورت ایکسپیرینس ہیں, اور ان کو میرے خیال میں خوش آمدید کہنا چاہیے. اچھا, ہم نظم اور غزل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ غالب نے بھی کہا تھا کہ بقدر ظرف نہیں مجھ کو تنگ نہ آئے غزل, گو وہ غزل ہی کہتا رہا ساری عمر. اس کے بعد یہ ہے کہ جو نظم اور غزل کا جب تقابل کیا جاتا ہے تو ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہنے والے کہ جو غزل کا ایک شعر ہوتا ہے وہ ایک کامل نظم ہوتا ہے کہ پوری بات اس کے اندر کہہ دی جاتی ہے, اور جبکہ نظم جو ہے وہ ایک خاصے مصروں پر مشتمل, اگر وہ طویل ہے اور وہ مختصر نہیں ہے تو کم سے کم وہ غزل کے ایک شعر سے کافی وہ وقت پڑھنے میں بھی لیتی ہے, لکھنے میں بھی لیتی ہے. تو یوں بعض لوگ دیکھتے ہیں نظم اور غزل کو. تو آپ غزل بھی کہتے ہیں, آپ نظم بھی کہتے ہیں, تو بظاہر تو کوئی تعارض ان کا آپس میں محسوس نہیں ہوتا, لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ نظم کو غزل پر یا غزل کو نظم پر کوئی فوقیت دی جا سکتی ہے؟ اس طرح کی درجہ بندی روا ہے, یا یہ سب جو ہے یا ایسی بات ہے کہ جس کی طرف توجہ نہ بھی دی جائے, نظم اپنی جگہ ہے اور غزل اپنی جگہ ہے؟ میرے خیال میں ابھی یہی بات ہم کر رہے تھے کہ اصناف کو ان کی ڈومین میں یا ان کی پولیٹکس میں دیکھنا چاہیے. جب آپ اس کی پولیٹکس میں دیکھتے ہیں تو جو ہمیشہ صاحب والی بات کہ جی اس میں ایک بڑا ایکسپیرینس, ناول میں بڑا ایکسپیرینس آتا ہے, شارٹ فکشن میں بڑا آتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں نظم اور غزل کے حوالے سے میرے خیال میں ہمیں کانٹینٹ وائز دیکھنا چاہیے. ہمارے جو ایشوز ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں, جو پیچیدگی ہے, وہ غزل میں نہیں آ رہی, یا غزل اس کو سہار نہیں سکتی. اس کی ڈومین میں اسے رکھیں. ظفر اقبال صاحب نے یا سلیم احمد نے غزل کو جب توڑا تو وہ نظم کے قریب چلے گی. ایسے موضوعات اس میں آنے لگے جو نظم کے اندر بڑی آسانی سے کہے جا سکتے. مثلا آپ پیٹرول پمپ نہیں کہہ سکتے, ماچس نہیں کہہ سکتے, آپ غزل میں نہیں کہہ سکتے یہ سب چیزیں. تو آپ لامحالہ اگر کہیں گے تو وہ نظم کے قریب چلے جائیں گے. تو نظم آلریڈی ایک موجود ہے. اللہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ ڈکشن بھی الگ الگ ہے دونوں کا, ڈکشن بھی, موضوع, کانٹینٹ بھی, اس کے اندر جو وسعت ہے کہنے کی, فنی حوالے سے میں بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ کانٹینٹ وائز جو ہے اس کے اندر زیادہ وہ ہمارے قریب آتی ہے, آج کے ایشوز کے قریب. ٹھیک ہے, سوری نظم جو ہے غزل کی نسبت. غزل ایک بڑی وائٹ کالر جاب ہے. ٹھیک ہے, آپ بڑا سوٹڈ بوٹڈ آپ کو رہنا پڑتا ہے. لیکن نظم کے لیے آپ بہت نیچے تک سطح پہ آ جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو آپ جس کہتے ہیں یہ شاعری ہے. تو نظم کم از کم اس حوالے سے آپ کے بہت قریب آ گئی ہے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ 20ویں صدی کے اندر جو بڑا کانٹینٹ آیا ہے وہ غزل میں آیا ہے, نظم میں آیا ہے.
بڑا کانٹینٹ، وائڈر کانٹینٹ وہ نظم میں آیا. اچھا اقبال سے لے کے اچھا فیض سے لے لیں، ٹھیک ترقی پسندوں کے ہاں جو سارا مقدمہ ترقی پسندی کا نظم میں آیا. وہ نظم میں آ کے لڑا انہوں نے، ٹھیک پھر فکشن میں لڑا جا کے آگے. ٹھیک پھر ہمارے ہاں جو نظم میں راشد نے، میرا جی نے، مجید امجد نے، اختر الرحمان سے پھر آگے وزیر آغا اور اختر حسین جعفری اور جیلانی کامران اور آفتاب اقبال شمیم، پھر جو نئے نظم نگار یہ 80 کے ہیں، علی محمد فرشی وغیرہ، نصیر ناصر، اشرف یوسفی وغیرہ، یہ لوگ ساری مقدمہ جو تھا یہ لڑ رہے تھے نظم کے اندر. اچھا اور نظم کا کانٹینٹ بتا رہا ہے کہ ہماری جو پوری ہسٹوریکل جو بایوگرافی ہے وہ نظم میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. غزل میں نہیں لکھی گئی. سمو سکتی ہے اپنے جی. یہ سارے سلسلے. اب میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ جو انیس ناگی نے نظمیں لکھی ہیں تو شکیب بڑا ہے انیس ناگی میں، یہ نہیں کہوں گا. آرٹسٹیکلی خوبصورت ہونا اور ایکسپیرینس کے حوالے سے وائڈر ہونا اور کانٹینٹ کے حوالے سے وائڈر ہونا، وہ ڈیفینیٹلی اصناف میں فرق ہوتا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فلیش فکشن میں آپ جو ہے کئی چاند سے تھے سر آسماں جیسا جو ہے وہ کانٹینٹ داخل کر دیں اس میں، جو ایکسپیرینس جو کانٹینٹ جو ہے اس میں آئے گا. لیکن خوبصورتی میں شاید آپ کو زیادہ اچھا لگے فلیش فکشن. تو خوبصورتی میں تو کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو غزل لکھی گئی وہ بڑی خوبصورت تھی. منیر نیازی، شکیب اور ثروت حسین سے چلتی ہوئی انجم سلیمی، عابد سیال، اختر عثمان تک جو ہے. اچھا انہی احباب نے منیر نیازی نے بھی نظمیں بھی بہت اچھی کہیں. جی اب ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں جی نظم منیر نیازی کی، یا ہمارے عابد سیال کی بھی بعض نظمیں میرے جی ہاں آ رہی ہیں. تو اور بھی احباب سارے، تو وہ تو نظم میں بھی لگتا ہے کہ وہ بڑی بلندی پر ہیں. جی ہاں جی، اس طرح کانٹینٹ وائز بھی اور جی ایکسپریشن وائز بھی. تو اچھا، راتیں ترائیوں کی تہوں میں لڑک گئیں، دن دلدلوں میں دھنس گئے، میں ڈھونڈتا پھرا. تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تو تھا مجھے، تم دور جا کے بس گئے، میں ڈھونڈتا پھرا. مجید امجد کی یہ نظم کے اشعار ہیں. تو مجید امجد کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں. آپ نے بڑا اچھا کیا کہ مجید امجد نظم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو مجید امجد مجھے بڑا پسند ہے، اور میں بلکہ میری جو نئی کتاب ہے، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالی وطن کی خاموشی میں بس چھپنے والی ہے. تو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ پر بڑے اثرات ہیں مجید امجد کے. اچھا، میں نے لکھتا بھی رہا ہوں. میں نے ایک چھوٹا سا انتخاب بھی کیا NBF کے لیے مجید امجد کا. میں سمجھتا ہوں کہ نظم میں مجید امجد کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور وہ نظم جو آج کی نظم ہے، جسے ہم پوسٹ ماڈرنسٹ اپروچ کے ساتھ اگر دیکھیں تو آج کی جو نظم ہے جس میں کانٹینٹ بہت ڈھیلا ہو گیا ہے، ایکسپریشن بہت ڈھیلا ہو گیا ہے، اور آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور بہت قریب کے ایکسپریشنز. یہ جو بچے آج کے جو نئے نوجوان جو ہیں، علی زریون، تہذیب حافی اور یہ جو غزلیں لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بہت قریب کی باتیں کر رہے ہیں. بہت قریب لے آئے ہیں اپنی چیزوں کو. فون بجا اور چولہا جلتا چھوڑ دیا، یہ یہاں تک چیزیں ہمارے قریب لے آئے ہیں. مجید امجد کو میں جب دیکھتا ہوں تو وہ پنواڑی نظم